तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो इस तरह के लोग हैं वो किसी किस्म का विर्द वजीफ़ा बिल्कुल ना करें। खबरदार हो जाएं। इस तरह के लोग जो हैं, मुसलमान मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, वो किसी किस्म की पढ़ाई, कोई विर्द वजीफ़ा, कोई अमल बिल्कुल ना करें। उनको उल्टा नुकसान होगा फ़ायदे की बजाय। कुछ ऐसे वाक़यात हैं कि जिसकी वजह से हम ये बात करने पर मजबूर हुए हैं, क्योंकि हमारा ज़िंदगी का मिशन यही है कि अल्लाह ताला हमें अपने बंदों की हिदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। इसीलिए हम गैर मुस्लिमों के दरवाज़े पर जाते हैं, कादियानियों को इस्लाम की दावत देते हैं, ईसाइयों को इस्लाम की दावत देते हैं। इसी तरह हम अपने मुसलमान बहनों और भाइयों को जो है उनकी अकायद की इस्लाह, उनके अमाल की इस्लाह के हवाले से हम उनके पाँव पकड़ते हैं, उनको समझाते हैं, उनको नसीहत करते हैं, अल्लाह रसूल की बात बताते हैं, क्योंकि यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है। हम आपके लिए, आपकी औलादों के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआगो हैं। आप हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए और ख़ास तौर पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी उम्मत के लिए आप दुआ किया करें। और जो भी रोज़ाना आप पढ़ाई किया करें, विर्द वजीफ़े किया करें, उसका इसाले सवाब हम सब को किया करें। आपके सवाब में कोई कमी नहीं होती। और इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए कमेंट्स में अपना नाम और मसला लिख दिया करें। इसमें आज़म की दुआ में आपको शामिल कर दिया जाता है और हमारे तमाम आमाल की खुसूसी इजाज़त होती है। फिर भी किसी ने कोई अलग इजाज़त लेनी हो तो वो सिर्फ कमेंट्स में अपना नाम लिख दिया करें, उनको रूहानी तौर पर इजाज़त दे दी जाती है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों ने सवाल किए, मैसेजेस आए, तो हमने सोचा कि एक एक को बात समझाने की बजाय जो है इस पर कुछ गुफ्तगू कर दी जाए ताकि दूसरों तक भी ये बात पहुंच जाए। तो मैंने जो शुरू में अर्ज़ किया कि ख़बरदार, इस किस्म के लोग ना कोई पढ़ाई करें, ना अमाल करें, ना विर्द वजीफ़े करें, उनको फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान होता है। ये किस किस्म के लोग हैं? जहाँ पर हज़ारों मैसेजेस ऐसे होते हैं, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, नौजवान बच्चियाँ, बच्चे जो मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पर सवाल करते हैं या हमें बताते हैं कि हमने आपका फ़लाँ वजीफ़ा किया, फ़लाँ अमल किया, बहुत फ़ायदा हुआ, अल्लाह ने हमारा फ़लाना काम कर दिया, फ़लाना मसला हल हुआ। तो हमें खुशी होती है, वो हमारे लिए दुआ करते हैं, उनके दिल से दुआएं निकलती हैं। जो इलाज मुआलजा करवाते हैं, रूहानी जिन्नात, जादू और बंदिश के मरीज़ जो हैं, पाकिस्तान से या बैरून से जो रब्ता करके इलाज करवाते हैं, तो उनकी दुआएँ लेके हमें बहुत खुशी होती है। वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो मैसेज करके ये गिला शिकवा करते हैं कि हमने फ़लाँ अमल किया, फ़लाँ काम के लिए किया, फ़लाँ ज़रूरत के लिए, फ़लाँ हाजत के लिए किया, इतनी पढ़ाई की, ये किया, वो किया, इतना हमारा वक्त सर्फ हुआ, हमारी पढ़ाई हुई, पाबंदी की, हमने अमल किया, मगर हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब हम उनके हालात देखते हैं, उनसे बात करते हैं कि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कलाम को तो अगर कोई गैर मुस्लिम यकीन के साथ पढ़े कि ये रब का कलाम है, चाहे वो रब के ऊपर ईमान उसका ना भी हो, कलमा गो मुसलमान ना भी हो, जिस तरह मिसाल के तौर पर हम कादियानियों को जब इस्लाम की दावत देते हैं तो वो कादियानी चूँकि हैं तो काफिर, दायरा इस्लाम से खारिज हैं, तो हम आखिर पे बाज़ कादियानियों को कहते हैं कि आप जो है ना, या इस्तिखारा कर लें कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे दे इस्लाम के बारे में कि इस्लाम सच्चा मज़हब है या आपकी कादियानियत, तो अल्लाह आपको हिदायत दे देगा। ज़ाहिर है जब वो इस्तिखारा करते हैं तो इसका मतलब है कि कादियानी मज़हब के ऊपर उनको शकूक व शुबहात पैदा हुए, तो उनका कादियानी मज़हब के ऊपर शक पैदा होना, शुबहात का आना ही इस्लाम की तरफ पहले कदम को बढ़ा देना है। और जब वो इस्तिखारा करते हैं, उनके मुकद्दर में हिदायत होती है, अल्लाह उनको इस्लाम की रोशनी अता फरमा देता है। इसी तरह हम बाज़ कादियानियों को ये कहते हैं कि आप अल्लाह के दो नाम पढ़ें, या रहीम या हादियो। आप अल्लाह से रहम मांगें और अल्लाह से हिदायत मांगें, सीधा रास्ता अल्लाह से मांगें कि या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत अता फरमा। तो दर्जनों नहीं, सैकड़ों ऐसे कादियानी हैं कि जिन्होंने दो अल्लाह के ये प्यारे नाम पढ़े और अल्लाह ने इन अपने प्यारे अस्माए मुबारका की बरकत से कादियानियों को इस्लाम की दौलत अता फरमा दी और उनको हिदायत मिल गई।
یہ ایک غیر مسلم کی بات ہے۔ جو قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کو ہم نے اللہ کے 2 نام بتائے، انہوں نے اللہ کو اللہ سمجھتے ہوئے، حالانکہ وہ باطل پر ہیں، مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کے وہ قائل ہیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حقیقی خاتم النبیین نہیں مانتے، مرزا قادیانی کو بھی وہ نعوذ باللہ نبی اور ذلی بروزی نبی مانتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ چونکہ اللہ کو تو مانتے ہیں، تو جب انہوں نے اللہ کے 2 نام پڑھے، یا رحیم یا ہادی، اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی۔ تو ایک جو کلمہ گو مسلمان ہے، جس کا ختم نبوت کے اوپر ایمان ہے، عقیدہ ہے اور مسلمان ہے، وہ اللہ کا نام پڑھے، اللہ کا کلام پڑھے، اللہ کے کلام کی کوئی صورت پڑھے، کوئی مبارک آیت پڑھے، یا کوئی اللہ رب العزت کا کوئی اسماء مبارکہ پڑھے، اس کو فائدہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب ہم نے ایسے میسیجز والوں کی ہسٹری لی، ان سے بات کی، ان کے احوال لیے، ان سے کچھ سوالات کیے، تو جو ہم نے نتیجہ نکالا وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اگر ایسے لوگ ہیں تو وہ قطعاً پڑھائی نہ کریں۔ اس کی میں ایک مثال دے کے آپ کو بات سمجھاتا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی پھر۔ تو جب ہم نے ان لوگوں سے ہسٹری لی، انہوں نے کہا جی ہم نے بہت پڑھائی کی، بہت ورد وظیفہ کیا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ چند لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ شکوہ کیا، شکایت کی، ہر عامل سے کرتے ہیں، ہر صاحب علم سے ایسے شکایت والے آتے ہیں، ہر پیر و مرشد کے پاس ایسے نالائق قسم کے مریدین آتے ہیں جو آ کے کہتے ہیں پیر صاحب ہم نے آپ سے بیعت بھی کی، آپ کا عمل کیا، آپ کی پڑھائی کی، مگر ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ وہ اپنی کمی کوتاہی، اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے، وہ ڈائریکٹ اللہ کے نام پر، اللہ کے کلام کے اوپر وہ اعتراض کرتے ہیں اور شکوے شکایت کرتے ہیں اللہ والوں سے آ کر۔ تو جب ہم نے ہسٹری لی تو پتہ چلا کہ یہ تو نماز نہیں پڑھتے۔ ایک خاتون مجھے بار بار کالز کر رہی تھی، بار بار میسیج کر رہی تھی، جی میں نے فلاں عمل کیا، فلاں کیا، فلاں کیا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا میری بہن آپ کو میں نے جو عمل بتایا ہے وہ ہر نماز کے بعد آپ نے اتنی بار پڑھا ہے؟ وہ جی میں نماز نہیں پڑھ سکتی، میرا یہ مسئلہ ہے یہ۔ میں نے کہا جب آپ نماز نہیں پڑھ سکتی تو آپ اللہ کا نام کیسے لیتی ہیں؟ وہ جی مجھے بس یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مسئلہ، میں پاک نہیں رہتی، شیاطین کرنے نہیں دیتے۔ میں نے کہا شیطان تو بڑا آپ نے اندر داخل کیا، وہ آپ کے اندر داخل ہے شیطان، آپ نے اس کو خود نکالنا ہے۔ جب آپ کوئی بھی مسلمان جب وہ ناپاک رہے گا، وضو غسل اچھی طرح نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، 5 وقت کی نماز جو ہمارے اوپر فرض ہے اس کو ادا نہیں کرے گا، اللہ کو ناراض کرے گا، تو اللہ کے نام سے، اللہ کے کلام سے، ورد وظیفے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا جب اللہ اس کے اوپر ناراض ہے؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، گناہوں سے بعض لوگوں کو نہ بچنے کی وجہ سے، حرام خوری سے، حرام کاری سے، برائی سے، بدکاری سے، بے حیائی سے اور بے نمازی ہونے کی وجہ سے، گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے نحوستیں ان کے ساتھ ہیں اور اللہ کی ناراضگی ہے۔ پھر اللہ کا نام وہ اپنی ذات کے لیے پڑھیں گے، اپنے کام کے لیے پڑھیں گے، اپنے مطلب کے لیے پڑھیں گے یا اپنے کسی اور مقصد کے لیے پڑھیں گے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جب اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں ہے، تو شیاطین تو ان کو تنگ کریں گے، شیاطین اور زیادہ بندش کریں گے، خبیث قسم کے شیاطین جنات ان کا حصار کریں گے، اور فرشتوں کی مدد ان کے ساتھ نہیں، مسلمان جنات ان سے محبت نہیں کرتے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں، اللہ ان سے راضی نہیں، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، پاک صاف نہ رہنے کی وجہ سے، وضو غسل کی تمیز نہ ہونے کی وجہ سے۔ بہت سارے مسلمان ہیں جن کو وضو غسل کے فرائض کا نہیں پتہ، وہ کیا ساری زندگی گزر گئی نمازیں پڑھتے، قرآن پڑھتے، اور بچے پیدا ہو گئے مگر ماں باپ کو وضو غسل کے فرضوں کا نہیں پتہ، ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو خدا را اپنی اصلاح کیجیے، اپنی اصلاح کیجیے، اللہ کے نام کے اوپر، اللہ کے کلام کے اوپر اور اللہ کی ذات کے اوپر اور اللہ کے کلام کو بتانے والے کے اوپر یا اللہ والوں کے اوپر اعتراض نہ کیجیے، اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے، اپنے احوال پر غور کیجیے، اپنے ایمان اور عقیدے پر غور کریں اور اپنی کمی خود دیکھیں کہ جب ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ نماز تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت مرض میں نہیں چھوڑی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے جو آخری وصیت کی وہ یہی تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کیا مسلمانوں نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے متحدوں کی حفاظت کرنا، اپنے متحدوں پر ظلم نہ کرنا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے آخری الفاظ تھے، تو ہمیں اس نماز کا فکر نہیں۔ کربلا کے میدان میں شہدائے کربلا نے اپنے خون سے وضو کر کے اللہ کے سامنے سجدے کیے، اس حال میں نماز کو نہیں چھوڑا۔ آج مسلمان چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتا ہے جی میرے پاس نماز کا ٹائم نہیں ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی، ہمت نہیں ہوتی، شیطان نہیں پڑھنے دیتا،
پاک نہیں رہنے دیتا، وضو غسل نہیں کرنے دیتا۔ یہ بڑا شیطان ہمارے اندر ہے، بڑا خناس ہمارا نفس ہے، اس کو ہم نے خود مارنا ہے اور اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ اس پر غلبہ پانا ہے۔ پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے، پھر ورد وظائف کیجئے، اعمال کیجئے، اللہ کا نام لیجئے، اللہ کے نام سے مدد لیجئے، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں نے بہت سارے لوگ دیکھے، آپ کو میں کیا کیا واقعات سناؤں، ہمارے سینے کے راز ہیں، سینے کے ہمارے زخم ہیں جو ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں، ایسے ایسے مسلمانوں کی حالت ہے۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا، بہت بڑے ڈاکٹر میرے پاس علاج کے لیے تشریف لاتے رہے، تو کئی بار ہم نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہوتا تھا، روحانی منزل، تو وہ باہر چلے جاتے تھے۔ تو مجھے وہ بتایا بیٹے نے کہ یہ بھائی جان نماز نہیں پڑھتے، یہ باہر چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی آپ کوئی وضو غسل کا اہتمام کیا کریں، ہمارے ساتھ نماز تو پڑھا کریں، آپ ادھر تشریف لاتے ہیں علاج کے لیے، 2-3 گھنٹے انتظار کرتے ہیں، علاج کرواتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تقریباً 19 سال سے زیادہ ہو گئے میں نے نماز نہیں پڑھی۔ اب بتائیں، جو نماز نہیں پڑھے گا سال ہا سال، جمعہ نہیں پڑھے گا، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا، جو اللہ نے فرائض اور واجبات ہمارے اوپر فرض اور واجب کیے ہیں ان کی ادائیگی نہیں ہوگی، تو اللہ کے نام سے، اللہ کے کلام سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا کوئی ولی، کوئی پیر مرشد ان کی تقدیر بدل سکتے ہیں؟ وہ تو اپنی نہیں بدل سکتا۔ ان کے حالات کیسے بہتر ہوں گے جب اللہ ان سے ناراض ہے؟ فرائض کے اندر کوتاہی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں پر پڑتی ہے۔ جب پورا گھر کا گھر بے نمازی ہوگا تو وہاں پہ اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ وہاں بیماریاں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، نحوستیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، دکھ ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، غم و علم ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ تو خدارہ پہلے اپنی اصلاح کیجئے، پھر اعمال کیجئے۔ اگر آپ فرض نماز ادا کریں گے، حرام کو حرام سمجھیں گے، حلال کو حلال سمجھیں گے، گناہوں سے بچیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے، تو ایک بار اللہ کا نام لینا ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ ایک بار دل سے اللہ کو اللہ کہہ کے پکاریں گے، اللہ آپ پہ راضی ہوگا، اللہ کے محبوب راضی ہوں گے، تو آپ کی بگڑی بن جائے گی، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جب اللہ ناراض ہوگا، اللہ کا محبوب ناراض ہوں گے، تو آپ کا اور میرا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ خدا را اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے، پھر پڑھائیاں کیجئے، پھر وظائف کیجئے، پھر اللہ سے مانگیے، پھر دعائیں کیجئے، پھر دروشی پڑھیے، ہر چیز کی آپ کو برکت ملے گی، ہر چیز سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ پہلے اپنی اصلاح کیجئے، اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہماری اولادوں کی، ہماری نسلوں کی، اللہ تعالیٰ پوری امت کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اپنی رضا والی زندگی، اپنی رضا والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔